बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। आमिर की जब आँख खुली, वो एक मैदान में पड़ा था। हर तरफ दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। दोपहर का वक्त था। धूप की तपिश से ही आमिर की आँख खुली थी। वो सोच में पड़ गया कि वो यहाँ कैसे आ गया है। कुछ देर जहन पर जोर डालने पर इसे याद आ ही गया कि वो अपने दोस्त आज़म से मिलने गांव गया था। रात का खाना खाकर वो सहन में कुर्सियां डाले बैठे बातें कर रहे थे। गांव के चौधरी हशमत के मुलाजिम आज़म के घर आ गए और इसे बताया कि चौधरी हशमत ने बुलाया है। वो पैगाम देकर चले गए। आज़म का चेहरा फक हो गया। क्या बात है, तुम चौधरी के बुलाने पर इतने परेशान क्यों हो गए? आमिर ने पूछा। बात ही ऐसी है, आज़म ने कहा। फिर भी पता चले क्या बात है? आमिर ने पूछा। चौधरी हशमत चाहता है कि मैं अपनी ज़मीनें इसे औने पौने दामों फ़रोख्त कर दूं। आज़म ने बताया। फिर तुम क्या करोगे? यही बात चौधरी हशमत की समझ में नहीं आ रही। इसके जहन में ये बात बैठ गई है। वो हमारी ज़मीनों में कब्ज़ा करना चाहता है। ये बात गलत है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हर दूसरे दिन अपने मुलाजिम भेजकर हवेली में बुलाता है और यही बात करता है कि मैं अपनी ज़मीनें इसके नाम कर दूं। आज़म ने बताया। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ज़मीन बेचकर तुम कुछ करने की पोजीशन में नहीं रहोगे। आमिर ने कहा। हाँ, मैं ये बात समझता हूँ, इसलिए ज़मीनें नहीं बेच रहा हूँ। अब तुम क्या चौधरी के पास जाओगे? हाँ, जाना पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आमिर ने कहा। मैं चौधरी को ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि वो इस इरादे से बाज रहे। चौधरी हशमत ज़िद्दी किस्म का इंसान है। वो जो बात एक मर्तबा सोच ले, इस पर अमल करके ही रहता है। तुम्हारे समझाने का इस पर कुछ असर नहीं होगा। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आज तुम भी मेरे साथ चल दो। आज़म ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। चौधरी हशमत डेरे पर अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। वो आज़म के साथ आमिर को देखकर चौंका। ये कौन है? इसने पूछा। ये मेरा दोस्त है, शहर से आज ही आया है। अच्छा, गांव घूमने आया है? चौधरी हशमत ने कहा। जी हाँ, साल में 1-2 बार मुझसे ज़रूर मिलने आता है। आज़म, तुम फिर कब अपनी ज़मीनों को मेरे नाम कर रहे हो? जिस दिन तुम अपनी ज़मीनें मेरे नाम कर दोगे, इस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चौधरी साहब, मैं कई बार बता चुका हूँ कि इन ज़मीनों से हमारी गुज़र बसर होती है। यही बेच दी तो मैं क्या करूँगा? आज़म ने कहा। तुम्हें जो पैसे मिलें, इससे कारोबार कर लेना। कारोबार मुझे नहीं आता और ना ही कोई तजर्बा है। जब तुम कारोबार करोगे, सब सीख जाओगे। चौधरी हशमत ने अपनी मूँछों को ताव दिया। कारोबार सीखने के चक्कर में सारी जमा पूंजी ठिकाने लग जाएगी। आज़म ने कहा। इतने लोग कारोबार कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं? चौधरी हशमत ने गुस्से में कहा। मैंने कब कहा कि वो बेवकूफ़ हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ जनाब, कि मुझसे कारोबार नहीं हो सकेगा, इसलिए ज़मीनें नहीं बेचना चाहता। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अपनी ज़मीनें मेरे नाम करना होंगी। चौधरी ने कहा। चौधरी साहब, अगर आज़म ज़मीनें नहीं बेचना चाहता तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप? आमिर ने कहा। ए नौजवान,
تم بیچ میں مت بولو، یہ میرا اور اعظم کا معاملہ ہے۔ میرے دوست کے ساتھ ظلم ہو اور میں یہ کیسے ظلم برداشت کر سکتا ہوں اور کیسے خاموش رہوں؟ عامر نے کہا۔ نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہاں سے دفع ہو جا۔ چودھری حشمت نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، میں اپنے دوست کو سمجھا لوں گا، ہمیں یہاں سے جانے دو، اعظم نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا چودھری حشمت شدید غصے میں آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عامر کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ چلے جانا؟ پہلے ان کاغذات پر دستخط تو کر دو۔ ان کاغذات میں کیا ہے چودھری صاحب؟ اعظم نے حیرانگی سے کاغذات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان میں لکھا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زمینیں میرے نام کر رہے ہو۔ چودھری حشمت نے کہا۔ لیکن میں… چودھری صاحب، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ خدا کے قہر سے ڈرو، یہ تمہارا تکبر خاک میں مل جائے گا، عامر نے کہا۔ چودھری حشمت نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کچھ اشارہ کیا۔ اس کے آدمی آگے بڑھے اور ڈنڈوں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے وار برداشت نہ کر سکا۔ اسے بے ہوش ہونے کے بعد کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اس نے میدان میں پڑا دیکھا۔ میرے دوست کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا چودھری حشمت نے زمین اپنے نام کرا لی؟ ضرور، اس نے اپنے نام کروا لی ہوگی۔ اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ اعظم نے چودھری حشمت کے بارے میں بہت ہی خطرناک باتیں بتائی تھیں۔ وہ اپنے سامنے بولنے والوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا اس کا شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ گاؤں میں سب سے زیادہ زمینیں اس کی ہوں۔ چودھری حشمت کے سامنے کوئی زبان کھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گاؤں والوں کا خیال تھا کہ رات میں اعظم کے والد کو بھی چودھری حشمت نے ہی قتل کرایا تھا۔ وہ رات میں زمینوں پر پانی دینے گئے تھے۔ صبح میں گاؤں کے لوگوں نے ان کی لاش کھیتوں میں پڑی دیکھی تھی۔ چودھری حشمت کئی دنوں سے اس کی زمینوں کو اپنے نام کرانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ چودھری حشمت اپنے گاؤں والوں پر دہشت جمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ چودھری حشمت کا طریقہ کار یہی تھا، جو نہ مانے اسے قتل کرا دیتا۔ چودھری کے ظلم کے خلاف کوئی بھی اپنی زبان کھولنے کو تیار نہ تھا۔ عامر زمین سے اٹھا اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اسے بھوک بھی زوروں سے لگ رہی تھی۔ عامر نے ایک درخت سے جنگلی پھل کھا کر بھوک کو مٹایا۔ وہ اس وقت کہاں تھا؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کس طرف جانا چاہیے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ٹھہرنا بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ عامر نے ایک سمت کا تعین کر کے زمین سفر شروع کر دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک بزرگ نظر آئے جو فقیر کے لباس میں تھے۔ بابا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عامر نے پوچھا۔ یہ جنگل ہے، یہاں سے دور دور آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بزرگ نے کہا۔ بابا، میں شہر جانا چاہتا ہوں، عامر نے کہا۔ تجھے یہاں قتل کرنے کو بھیجا گیا ہے۔ قتل؟ عامر چونکا۔ ہاں، وہ لوگ تجھے قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن شیر کی دھاڑ سن کر وہ لوگ تمہیں زندہ چھوڑ بھاگ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیر تمہیں اپنا شکار بنا لے گا۔ وہ نہ بھی قتل کریں تو تم خود بخود ہلاک ہو جاؤ گے۔ بس یہی سوچتے ہوئے تمہیں چھوڑ گئے تھے۔ بابا، لیکن آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ عامر نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں سب خبر ہے، اس جنگل کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے۔ بابا، کیا میں اس جنگل سے نکل سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا اس جنگل سے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہاں تم محفوظ رہو گے، بزرگ نے کہا۔
یہاں لیکن میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ یہ جنگل ہے، جنگلی درندے مجھے چیر پھاڑ کھائیں گے۔ عامر نے کہا، اس جنگل میں رہ کر تمہیں ایک خاص عمل کرنا ہوگا، پھر تم میں اتنی شکتی آ جائے گی کہ تم اپنے دشمنوں کو زیر کر سکو گے، بلکہ پھر تم ان سے اپنا بھرپور انتقام بھی لے سکو گے۔ لیکن جنگلی درندوں سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ میں تمہیں ایک خاص عمل سکھاؤں گا، اس سے ہی جنگلی درندوں سے تم محفوظ رہ سکتے ہو۔ بابا نے کہا۔ عامر جانتا تھا وہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چودھری جس کے خلاف ہو جائے اسے پھر زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ شہر بھی چلا جائے تو اس کے کارندے شہر جا کر اسے ہلاک کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ بزرگ اسے عملیات سکھا دیں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ اپنا دفاع بھی کر لے گا اور چودھری حشمت کو بھی اچھا سبق سکھا دے گا۔ وہ جنگل خطرناک جانوروں اور درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگلی درندے بزرگ کی حد میں نہیں آتے تھے، وہ دور دور رہتے تھے۔ بزرگ کبھی ضرورت کے طور اپنی حدود سے باہر چلے بھی جاتے تھے۔ ان کا سامنا جنگلی درندوں سے ہو بھی جائے تو وہ درندے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ بزرگ بھی ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ جنگل میں رہ کر عامر نے بزرگ سے مختلف عملیات سیکھے۔ ان عملیات کا فائدہ یہ ہوا کہ بزرگ نے مختلف عملیات سیکھے کہ جنگل کے جانور بھی عامر کے سامنے آنے پر اس کے آگے دم ہلانے لگتے تھے۔ بزرگ سے عملیات سیکھ جانے پر اس نے چودھری حشمت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بزرگ نے کہا، عامر بیٹے، میں نے تمہیں جو عمل سکھائے ہیں اس سے انسانیت کی خدمت کرنا، عملیات کا غلط استعمال کرنے سے انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ بابا، آپ فکر نہیں کریں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا جس پر شرمندگی ہو، عامر نے کہا۔ وہ بزرگ کی دعائیں لیتا ہوا گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں پہنچ کر وہ اعظم کے پاس گیا۔ اعظم عامر کو سامنے دیکھ کر بری طرح سے چونکا۔ ارے، تم زندہ ہو؟ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دوست کو بچا لیا۔ اعظم نے کہا، چودھری حشمت نے ایسا کام کیا تھا کہ میرا زندہ بچنا مشکل تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اعظم نے کہا، اس نے مجھے جنگل میں پھینکوا دیا تھا تاکہ میں درندوں کی خوراک بن جاؤں۔ اچھا، وہ چونکا۔ چودھری حشمت نے سوچا کہ خواہ مخواہ اپنے بندوں سے قتل کرانے سے بہتر ہے کہ میں عامر کو جنگل میں پھینکوا دوں۔ اس نے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہارے زندہ ہونے کی خبر ملنے پر وہ پھر سے تمہیں جنگل میں پھینکوانے یا قتل کروانے کا سوچے گا۔ میں پھر زندہ بچ جاؤں گا۔ عامر نے کہا، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ گئے، لیکن میرے دوست، ہر بار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرا مشورہ مان لو اور فوراً شہر چلے جاؤ۔ میں اس بار چودھری حشمت کو سبق سکھانے آیا ہوں اور تم مجھے بزدلوں کی طرح بھاگ جانے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ تم میرے مخلص دوست ہو، میں تمہیں اس طرح قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری بھلائی کا ہی سوچو گے۔ مجھے تمہاری زندگی کی فکر ہے۔ اعظم نے کہا، مجھے گاؤں کے رہنے والوں کی زندگی کی زیادہ فکر ہے اور تمہاری بھی۔ تم کس طرح چودھری حشمت کا مقابلہ کرو گے؟ اس کے پاس بے شمار کارندے ہیں اور اسلحہ بھی، اور تم اکیلے؟ میں ان سب پر بھاری پڑوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری زمینوں کا کیا بننا کیا ہے؟ چودھری حشمت جو سوچ لیتا ہے اس پر عمل کر کے رہتا ہے۔ اس نے تمہاری زمینیں اونے پونے داموں خرید لی ہیں۔ عامر نے کہا، ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کچھ رقم دے دی۔ اگر وہ رقم بھی نہ دیتا تو میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تم آؤ،
میرے ساتھ چودھری سے بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی درندوں کی غذا بننے کے لیے جنگل میں پھینکوا دے گا۔ اعظم خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود چلا جاؤں گا، عامر نے کہا۔ میرے دوست، ایسا مت کرو، کیوں میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اعظم نے کہا۔ عامر نے اس کو بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ رات کا وقت تھا۔ چودھری حشمت اتاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عامر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ تم پھر آ گئے؟ تم بچ کیسے گئے؟ میں نے جسے بھی درندوں کے جنگل میں پھینکوایا ہے وہ آج تک زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ تم جانتے نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں، تم انسانیت کے قاتل ہو، بے رحم ہو، غریب لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا خوب جانتے ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کیا کر لو گے؟ بتاؤ، کیا کر لو گے تم میرا؟ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ اچھا، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ یہ جملہ سننے میں تو بہت خوف زدہ کر دینے والا تھا، لیکن ایسا کرنے میں کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر چودھری حشمت غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے گولی مار دیتا، لیکن اس کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہی رہا تھا کہ انسان کو اس طرح قتل کرائے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں بچتا تھا۔ انسان دنیا سے بھی چلا جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ میں اعظم کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس کی زمین واپس کر دو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، عامر نے کہا۔ بہت زبان چل رہی ہے، کیا پولیس بھی اپنے ساتھ لائے ہو؟ چودھری حشمت نے کہا۔ پولیس کی کیا ضرورت ہے، میں تم پر اکیلا ہی بھاری ہوں۔ عامر مسکرایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر چودھری حشمت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ وہ جیسے ہی عامر کی جانب بڑھے، عامر نے ہاتھ کا ایک جھٹکا دیا۔ اس کی اپنے ہاتھ کو جھٹکا دینے کی دیر تھی کہ کئی خطرناک سانپ زمین پر نمودار ہو گئے۔ ان خطرناک سانپوں کو دیکھ کر چودھری کے ساتھی ایک دم سے پیچھے ہو گئے۔ آگے کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ آ جاؤ نا آگے، عامر نے کہا۔ چودھری حشمت اور اس کے ساتھیوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ خاصی دیر تک اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ یہ اشارے کے منتظر ہیں، یہ تمہارے پاس خود آ جائیں گے۔ بولو، ان کو بھیج دوں؟ عامر نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، چودھری حشمت نے کہا۔ صبح اعظم تمہارے پاس آئے گا، اسے زمین کے کاغذات واپس کر دینا، عامر نے کہا۔ وہ چالاک مکار قسم کا آدمی ہے۔ یہ بات وہ سمجھ گیا کہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عامر سے مقابلہ کر سکے۔ چالاکی سے عامر کو قابو کر کے ٹھکانے لگانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر چودھری حشمت کے اتاق سے چلا آیا۔ اعظم کو جب یہ بات بتائی کہ چودھری حشمت اس کی زمین کے کاغذات دینے کو تیار ہو گیا ہے، اسے حیرت ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چودھری حشمت زمین کے کاغذ دے دے؟ اعظم نے کہا۔ تم آرام سے سو جاؤ، کل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لینا، عامر نے کہا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے وہ دونوں سو گئے۔ چودھری حشمت نے اپنے ساتھیوں کو اعظم کا گھر جلا دینے کے لیے بھیجا کہ وہ اس کا گھر جلا دیں۔ نہ اعظم بچے گا اور نہ عامر، دونوں مر جائیں گے۔ لاٹھی بھی محفوظ رہے گی اور دونوں سانپ بھی مر جائیں گے۔ چودھری حشمت کے آدمیوں نے رات کی تاریکی میں گھر کو آگ لگانے کے لیے تیل چھڑکنا شروع کیا۔ اچانک کہیں سے بے شمار سانپ آ گئے اور ان سانپوں نے حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اپنے بچاؤ کی غرض سے بھاگے، لیکن سانپوں نے ان کو نہیں چھوڑا، سب کو ہی ڈس لیا۔ سانپوں کے خطرناک حملوں سے ہلاک ہو چکے تھے۔
وہ چودھری حشمت کی حویلی پہنچنے سے قبل ہی راستے میں دم توڑ گئے تھے۔ جب چودھری حشمت کو یہ اطلاع ملی وہ بری طرح سے خوف زدہ ہو گیا۔ اسے اپنی جان کی فکر لگ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کوئی سانپ حویلی میں داخل نہیں ہوا۔ پوری رات چودھری حشمت نے جاگ کر گزاری اور تمام پہرے داروں کو اس چیز کی تنبیہ دی کہ اگر کوئی ایک سانپ بھی حویلی کے اندر داخل ہوا تو انہیں بہت بھیانک سزا دی جائے گی۔ اس طرح پوری رات چودھری حشمت نے جاگ کر گزاری۔ صبح جب عامر کے ساتھ اعظم پہنچا، اس نے اعظم کی زمین کے کاغذات الماری سے نکال کر اپنے پاس پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ کاغذات اعظم کے حوالے کر دیے۔ اور کاغذات کہاں ہیں؟ کون سے کاغذات؟ چودھری حشمت چونکا۔ جن غریبوں سے زبردستی کاغذات چھین کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ بھی مجھے دے دو۔ وہ کیوں؟ چودھری حشمت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا کہ کاغذات دیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت وہ سارے کاغذات عامر کے حوالے کیے جو اس نے دھوکے اور زبردستی لوگوں سے چھینے ہوئے تھے۔ وہ نکال کر ان سب کے حوالے کر دیے۔ ان کاغذات کے بدلے لوگوں کو رقم حاصل تھی، اس کا بھی تقاضا نہیں کیا گیا۔ چودھری حشمت جانتا تھا کہ اگر اس نے رقم کا تقاضا کیا یا کوئی اور عمل تو وہ بہت بھیانک سزا کا حقدار ہوگا۔ میری بات یاد رکھو چودھری حشمت، عامر نے بڑے غصے سے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید غصہ اور انتہائی دبدبا تھا۔ اگر تم نے چودھری حشمت صاحب تم نے ان سے دوبارہ کاغذات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر، ورنہ ابھی میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم اپنی جان سے جاؤ گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کسی سے کاغذات واپس نہیں لوں گا، چودھری حشمت نے کہا۔ عامر کے گاؤں سے جانے کے 1 ماہ بعد چودھری حشمت نے اپنے کرندوں کے ذریعے جن لوگوں کے کاغذات واپس کیے تھے ان کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ شہر میں عامر کو بھی اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی، لیکن وہ گاؤں نہیں آیا۔ وہ چودھری حشمت سے بھرپور انتقام لینا چاہتا تھا، ایسا انتقام کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور حشمت کا کام بھی تمام ہو جائے۔ ایک دن صبح جب چودھری حشمت کو اس کے کمرے میں جگانے ملازم گیا، وہ مردہ حالت میں تھا۔ چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ کسی خطرناک اور انتہائی زہریلے سانپ نے اس کو ڈس لیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کیے جانے پر اس کی تصدیق ہو گئی تھی۔ چودھری حشمت کی موت کسی خطرناک اور زہریلے سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کے مر جانے پر بہت خوش تھے کیونکہ ایک ظالم انسان سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اعظم کو عامر نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس کے بھیجے ہوئے سانپ سے چودھری حشمت کی موت ہوئی ہے، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سانپ یقیناً عامر کا ہی بھیجا ہوا تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح اعظم کو بھی چودھری حشمت کے مر جانے کی خوشی تھی۔ عامر شہر میں ایک مطمئن زندگی گزارنے لگا تھا۔ وہ بزرگ سے سیکھے ہوئے عملیات کی بدولت لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو گیا تھا۔ لوگ دور دور سے روحانی علاج کرانے اس کے پاس آنے لگے تھے اور گاؤں والے بھی اپنی زندگی میں بہت ہی خوش اور مطمئن تھے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔